अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। मैंने एक सीरीज़ चलाई थी कि इल्म वाला ही बादशाह होता है या इल्म वाला ही एक दिन सरदार होता है। उसी सिलसिले में आज एक और छोटा सा लेक्चर है कि हिकमत और इल्म में क्या फ़र्क है, हिकमत और इल्म का तालीम के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या इल्म के साथ हिकमत सीखना ज़रूरी है या सिर्फ इल्म ही काफ़ी है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 269 देखेंगे कि युतिल हिकमत मन यशाउ, वो देता है हिकमत जिसको चाहता है, व मैं युतिल हिकमता, और जिसको वो हिकमत दी उसने हिकमत दी फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो तहकीक उसने उसको खैर भलाई में से बहुत कुछ अता कर दिया। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं इसमें नसीहत मगर अक्ल वालों के लिए। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने हिकमत के बारे में एक पूरी आयत सूरह अल बकरा में उतार दी है। तो अब देखते हैं कि हिकमत और इल्म की तारीफ़ क्या है। अगर आम मानों में देखा जाए तो ये ऐसी चीज़ जो पहचान देती हो, जानकारी की सलाहियत, समझने की सलाहियत, अशिया के असल तक पहुँचने की एबिलिटी। हिकमत और इल्म किसी भी चीज़ के माहज़ तक आप चले जाएं, सोर्स तक चले जाएं, तो इसको क्या कहते हैं, हिकमत कहते हैं और इल्म कहते हैं। लेकिन अगर हम कुरान के लिहाज से या स्कॉलर के लिहाज से देखें तो हिकमत के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो हिकमत से मुराद है सही बसीरत, सही क़ुव्वत फ़ैसला, सोच समझकर माल खर्च करना। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हिकमत क्या है। मुफस्सरीन इसके बारे में कहते हैं कि इससे मुराद कुरान और उसका फ़हम है। इब्ने इब्बास कहते हैं कि अल्लाह के इस कौल व मैं युतिल हिकमत के बारे में मरवी है कि खैरन कसीरा से मुराद कुरान है, उसके अहकामात हैं, नासिख हैं, मनसूख हैं, मुतशाबिहात हैं, मुक़द्दम व मुअख्खर, और उसकी मिसालें हैं। और उसका दूसरा मानी है कोलो फ़ेल में दुरुस्त बात को पहुँचाओ, यानी बात भी सही करना और काम भी सही करना, यानी नापा तोला जच्चा तोला बोलना। इब्ने वहब कहते हैं कि मैंने मालिक से कहा कि हिकमत क्या है, फरमाया दीन का इल्म हासिल करना, इसमें फ़िक़्ह और फ़हम हासिल करना। इब्राहीम कहते हैं इससे मुराद समझ बूझ और फ़ैसला है। अबुल आलिया कहते हैं इससे मुराद अल्लाह की खशियत, अल्लाह का कौल है, जिसको अल्लाह का डर है वही हिकमत पर है। अब बात यह है हिकमत और इल्म का जो ज़रा बराबर भी जो ताल्लुक़ है वो तालीम के साथ नहीं है। वो कैसे हमें पता चलेगा कि देखें सूरह लुक़मान है और 21वें पारे में है, आयत नंबर 12 से लेकर 19 तक 8 आयत उतारी गई हैं। और वो किस शख्स के बारे में उतारी गई हैं, जो हकीम लुक़मान के बारे में, जो हिकमत का बादशाह है। तो उसमें उन्होंने कहा है, अल्लाह ताला ने ये उनके बारे में आयतें उतारी हैं कि व आतईना वलक़द आतईना लुक़मानल हिकमता इनिश्कुर लिल्लाह, कि अलबत्ता तहकीक हमने लुक़मान को हिकमत अता की ताकि वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार हों या वो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बने। यानी इसका मतलब है कि हिकमत का बहुत बड़ा किरदार है, यानी इल्म के साथ। इल्म सिर्फ इल्म जो है वो आपको बिगाड़ देगा। इल्म सिर्फ इल्म आपकी आखिरत नहीं बनाएगा, दुनिया नहीं बनाएगा, वो आपको क़ुव्वत फ़ैसला नहीं देगा। लेकिन जब इल्म के साथ हिकमत मिल जाएगी तो वो आपको सोने से हीरा बना देगा। अब यहाँ पे देखें हम बहुत से लोगों की मिसालें देखेंगे, जैसे कि बुल्ले शाह के पास कोई डिग्री नहीं थी, वारिस शाह के पास कोई डिग्री नहीं थी, इन शेक्सपियर के पास, अलबरूनी, राजी, रूमी, इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। इनके पास इल्म और हिकमत का इल्म था, मुशाहिदे का इल्म था। तो आज यहाँ से हम आगे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई दुनिया का इल्म नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कही, दुनिया का सबसे बेहतरीन
سب سے اچھا، سب سے قابل اوتھینٹک علم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ جیسے اب ہم اس کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک جنگ ہوئی تو بہت سے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضرت فاطمہ نے آ کے کہا کہ مجھے جو ہے وہ غلام چاہیے، کیونکہ میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صرف علم ہوتا تو وہ کہتے کہ ہاں میں اپنی اولاد کو مقدم رکھتا ہوں، تو میری اولاد یعنی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو سب سے آگے رکھتے ہیں، تو میری اولاد تو تھک جاتی ہے، اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو غلام دے دیتا ہوں۔ لیکن آپ نے اس علم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ جو حکمت تھی اس کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نہیں فاطمہ، آپ سے زیادہ ان لوگوں کا حق ہے جو اس جنگ میں لڑ کے آئے ہیں، جو یتیم ہوئے ہیں، جو وہاں پہ یعنی جنہوں نے وہاں مشقت کی ہے، تو یہ غلام ان کو ملیں گے، آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی طرح بہت سے میں آپ کو صحابہ کرام کی مثال دیتی ہوں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اس رشتہ دار کو نان نفقہ نہیں دوں گا جنہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر بھی الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا۔ تو اگر ان کے پاس وہ صرف علم ہوتا تو وہ یقیناً اس کے ساتھ یعنی نیکی کرنا یا صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیتے، لیکن جب ان کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی آئی، یعنی حکمت کا علم بھی آیا، تو کیا کیا انہوں نے؟ اس شخص سے اپنا ہاتھ نہیں روکا اور وہ اس کے ساتھ یعنی صلہ رحمی بھی کرتے رہے، آپ نے وہ نان نفقہ بھی ان کے ہاتھ سے نہیں روکا۔ پھر دیکھیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ شراب پی لی تھی اور وہ کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے، تو جب اس کے گورنر نے ان کو سزا دی تو کہتے ہیں کہ یہ سزا تو چوراہے پہ صد عام دی جاتی ہے نا، سب کے سامنے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کمرے میں لے کے جا کے آرام سے کوڑے مارے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس کے بارے میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے واپس ان کو اپنے گھر بلایا اور سب کے سامنے ان کو کوڑے مارے۔ کہتے ہیں وہ بیمار تھے، اس کوڑوں کی وجہ سے وہ مر گئے، لیکن اگر ان کے پاس صرف علم ہوتا اور حکمت کا علم نہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنے بچے کو بچا لیتے کہ نہیں میرا بچہ، تو کوئی ریزن پیش کرتے، کچھ نہ کچھ یعنی کہ ضمانت لے لیتے، کچھ نہ کچھ یعنی کوئی وکیل کروا لیتے، کچھ بھی کرتے۔ لیکن جب ان کے پاس علم کے ساتھ حکمت کا علم تھا تو انہوں نے اسی چیز کو بہتر سمجھا جو اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر تھی اور آخرت میں بھی بہتر تھی۔ حضرت عثمان بن عفان، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سی جنگوں میں بہت سے لوگوں کا خرچہ اٹھاتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور اگر آپ کے علم میں ہو تو آج بھی سعودی عرب میں ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، وہاں بجلی کے بل آتے ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ سے آج بھی جو ہے لوگوں کے فلاحی کام کے لیے یعنی وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کے پاس اگر صرف دنیا کا علم ہوتا تو وہ کہتے کہ نہیں، میں اس پیسے کو، اپنی چیز کو بچا کے رکھتا ہوں، تو لہٰذا اپنی نسل کے لیے، اپنی آئندہ بچوں کے لیے میں یہ وراثت جو چھوڑی، جو پیسہ، جو جائیداد وہ چھوڑ کے جاؤں گا کہ میں نہیں لوگوں کے خرچ کروں گا۔ تو اگر وہ اس علم کے ساتھ فیصلہ کرتے تو وہ صرف یہی ہوتا، لیکن انہوں نے علم کے ساتھ حکمت کا یعنی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے آج تک ان کے لیے صدقہ جاریہ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اگر دیکھا جائے حضرت حنظلہ نے آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، ان کی اسی رات شادی ہوئی تھی تو مسلمانوں کے اوپر یعنی غیر مسلموں نے حملہ کر دیا تھا، تو وہ اسی حالت میں چھوڑ کے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے تو جا کے اس جنگ میں شریک ہوئے، اور حتیٰ کہ کہتے ہیں شریک ہو کے وہ پھر شہید بھی ہو گئے، تو فرشتوں نے ان کو غسل جنابت دیا، یعنی ان کو غسل دیا۔ تو اگر وہ علم کے لحاظ، اگر ان کے پاس علم تھا، وہ صرف علم کی وجہ سے سوچتے تو کہتے آج تو میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی نئی نویلی دلہن کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، تو میری تو بھی پوری لمبی زندگی ہے، تو یہ وہ ہم 100 ریزن سوچتے ہیں نا، 100 باتیں سوچتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سوچا۔ اگر ان کے پاس صرف علم ہوتا یا دنیا کا علم ہوتا تو وہ سوچتے، لیکن جب علم کے ساتھ حکمت، یعنی حکمت کا علم کیسے آتا ہے؟ آپ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکمت کا علم آتا کیسے ہے؟ تو یہ آتا ہے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ القصص میں فرمایا ہے کہ ہم جو علم ہے یا جو حکمت سکھاتے ہیں وہ احسان کرنے والوں کو حکمت دیتے ہیں۔ احسان سے مراد یعنی کہ جو اپنے حق سے بڑھ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ تو یہ جو حکمت ہے نا، یہ احسان کرنے سے آتی ہے۔
اب میں آپ کو چھوٹی سی اور بھی بہت سی مثالیں دے کے پھر اپنے معاشرے میں آؤں گی۔ جیسے دیکھیں بہت سے لوگ بڑے عظیم ہستیاں دنیا میں گزری ہیں، خالد بن ولید، اسامہ بن زید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنی، شہاب الدین جو محمد غوری، بہت سے لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ ان کے پاس علم بھی تھا اور اس کے ساتھ علم کے ساتھ حکمت کا علم بھی تھا، تو دیکھیں انہوں نے کتنے کتنے بہترین اور کتنے اچھے فیصلے کیے، یعنی ان کے پاس صرف دنیا کا علم نہیں تھا۔ اگر میرے اور آج کے پاس اگر صرف دنیا کا علم ہے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں صحیح قوت فیصلہ نہیں ملے گی، ہم اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت نہیں کما سکتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم کے ساتھ ہمیں حکمت بھی نصیب ہو، یا حکمت ہم اس سے بہترین فیصلہ کر سکیں، ہم اس سے لوگوں کے کام آ سکیں، ہم کوئی خیر کار کے کام میں اپنے آپ کو یوز کر سکیں، تو اس کے ساتھ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ حکمت سیکھنا پڑے گی، اور حکمت کس سے آئے گی؟ قرآن کے علم سے۔ جیسے دیکھیں اب جیسے کسی موقع پر اگر ہمیں کسی نے گالی دی ہے تو ہمارا معاشرے میں یا میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتھر کا جواب اینٹ سے، یا اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم کے ساتھ جو صرف علم ہے وہ ہم کہیں گے کہ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گی، میں جواب دوں گی، میں بھی اس کے سو ہے اپنے آپ کو کلیئر کروں گی۔ لیکن جب حکمت کا علم یا قرآن کا علم ہمارے پاس آ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ وہاں پہ خاموشی اختیار کرتے ہو، تو آپ کی جگہ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق سے ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ وہ یعنی کہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے، تو جب وہ خاموش رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ٹھہرے رہے، لیکن جب آپ کی جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ چلے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کیوں گئے؟ تو آپ نے کہا کہ جب تم خاموش تھے تو تمہاری جگہ فرشتے جواب دے رہے تھے، لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے، تو جہاں فرشتے جائیں تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اگر کسی اور جگہ پہ دیکھیں، اگر آپ کے اوپر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے بہت زیادہ، تو ہم فوری طور پہ اس کو بددعا دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس صرف علم ہے تو ہم اس کو بددعا دیں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم کے ساتھ حکمت کا علم ہے تو ہم اس کے لیے بددعا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ جیسے دیکھیں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 18,000 کوڑے ان کے دور میں اس بادشاہ نے مارے تھے، لیکن وہ تب بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، طائف والوں نے کتنا آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا تھا؟ بددعا کی بجائے کیا کی تھی؟ دعا ہی دی تھی۔ اب جب دیکھیں ہمیں کسی ایسا موقع کوئی اور میرے اور آپ کے ساتھ موقع پیش آ جاتا ہے کہ ہمیں وہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ہم بڑی ایزیلی جھوٹ بول لیتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہوں، پھر لعنت کی ہے جھوٹوں کے اوپر، پھر فرشتے ہم سے 70 میل دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں جھوٹوں کا جو ہے نام لکھا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس میں فہرست میں یا لسٹ میں نام لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس علم ہے صرف تو ہم بہت ایزیلی جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم علم کے ساتھ حکمت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم ہے تو ہم جھوٹ بولنے سے گریز کریں گے۔ بے شک وقتی طور پہ ہمیں وہاں پریشانی بھی اٹھانی پڑے گی، ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، ہمیں بےعزتی بھی ہو جائے گی، یا ہمیں جو ہے بعض اوقات ہماری انسلٹ بھی ہو جائے گی، لیکن ہم زیادہ فوقیت کس کو دیں گے کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ ہی بولنا، اور ایک دن یہ سچ میرے لیے گواہی بھی بنے گا اور میرے لیے وکیل بھی بنے گا۔ تو انشاءاللہ یعنی میرا مطلب یہ ہے یا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ڈگریاں، ہمارے پاس علم ہے، ہم بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس علم کے ساتھ حکمت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں اچھا انسان نہیں بن سکتے۔ ہم دنیا بھی اس کے ساتھ یعنی دنیا بھی نہیں کما رہے اور آخرت بھی ہماری برباد ہو رہی ہے۔ تو یہ بات میرا کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے تو علم کے ساتھ حکمت بھی سیکھیں، قرآن کا علم سیکھیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنورے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خیراً کثیرہ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یا اللہ علم کے ساتھ حکمت کا علم سکھائیں، مجھے اور آپ کو بہترین سے بہترین حکمت کا علم سکھائیں، اور اس کو آگے بہترین سے بہترین پہنچانے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔